ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह जल्ला मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से आप सब अहबाब मजलिस ख़त्मुस सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। आज आपको तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कारकुनान और वाबस्तगान जो इस अजीम और मुक़द्दस फरीज़ा की अदायगी में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और मलाइका की सुन्नत की तामील में लगे रहते हैं, उनको आज मैं टाइटल दे रहा हूं अहले दुरूद व सलाम, ताकि मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता लोग क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और मलाइका के यहाँ अहले दुरूद व सलाम इस उन्वान से जाने और पहचाने जाएं। अल्लाह तबारक व तआला जब बुलाएगा क़यामत के दिन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ और मुख्तलिफ ग्रोहों को उनके रहनुमाओं और उनके रहबरों और उनके कायदीन और उनके इमामों के नाम के साथ, उम्मतों को अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी किताबों के नाम के साथ, और फिर किसी को फरमाएगा कि मोहसिन लोग कहाँ हैं, मेरी मारिफत रखने वाले कहाँ, अहले मारिफत कहाँ हैं, अहले एहसान कहाँ, इस तरह के उन्वानात से पुकारे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस अजीम काम को आपने शुरू किया है और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और आज मुझे इत्तला मिली है अभी कि लाहौर की तंजीम ने 500 फैमिलीज को दावत दी है जो आज की मजलिस ख़त्मुस सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। 500 ख़ानदान जो अपने घरों से इज्तिमाई तौर पर फैमिली बेस्ड हल्का दरूद का अपने घरों में आगाज कर रहे हैं कि सारी फैमिली बैठकर इज्तिमाई तौर पे एक वक्त मुअय्यन करके थोड़ी सी देर के लिए दरूद पाक का हल्का मुनक़िद करेगी। इस पर मैं लाहौर की पूरी तंजीम को और उन तमाम सैकड़ों ख़ानदानों को जिन्होंने इस काम का आगाज़ किया है या करने का इरादा कर लिया है, उनको समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस शग़फ़ से, जिस मोहब्बत से, जिस दिलचस्पी से और लगन से और इस्तिक़ामत के साथ आप गोशा दरूद का क़याम और फिर इसके तहत हलक़ात दरूद व सलाम का फ़रोग़, इस काम को जिस तरह कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और अहले महशर में अहले दुरूद व सलाम के तौर पे भी जाने और पहचाने जाएंगे, और ये बहुत बड़ी नेमत और सआदत होगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मग़फ़िरत का सबब बनेगी। सबसे पहले जो मैं जिस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ वो इसी ही ख़ास मौजू से मुताल्लिक़ है। आप अपने घरों में हलक़ात दरूद कायम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अपने अपने घर में हलक़ात दरूद कायम करने की सबसे पहली बरकत क्या होगी। जिस जिस घर में हल्का दरूद कायम होगा, खा 15-20 मिनट के लिए, खा आधे घंटे के लिए, और सारे अहले खाना उस खानदान के सारे लोग मिल बैठकर दरूद पाक की एक मजलिस करेंगे, तो सबसे पहला फायदा और बरकत इसकी ये होगी कि आपके घर रोजाना फरिश्तों का आना जाना हो जाएगा।
ملائکہ آپ کے گھر آنے لگ جائیں گے. آپ کے گھر ریگولرلی ملائکہ آنا شروع کر دیں گے، بشرطے کہ ڈرے نہیں. وہ ملائکہ ہوں گے، جنات نہیں ہوں گے. ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے اور اس طرح آپ کے گھر کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا. پھر وہ واپس جا کے آپ کے گھر کا تذکرہ کریں گے ملائکہ میں، تو آپ کے گھروں کی دھوم آسمانی دنیا میں اور مالا اعلیٰ میں بھی ہو جائے گی. وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا. اور جو ملائکہ احوال سنیں گے کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود قائم ہے، اور روزانہ سارے اہل خانہ مل کے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ خبر سن کر ہر فرشتہ آپ کو دعائیں دے گا، ہر فرشتہ دعائیں دے گا. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے معاونین، آپ کے مؤیدین، آپ کے دعا گو اور آپ کے لیے برکتیں مانگنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آسمانوں پر قائم ہو جائیں گے، وجود میں آ جائیں گے. اب یہ جو بات میں نے کہی، یہ حدیث پاک ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تمام کتب میں آئی ہے. مگر جو مضمون اضافتاً آج بیان کر رہا ہوں، جو مضمون یہ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں. کہ اللہ رب العزت کے بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر. یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے. جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ محلوں میں، گلی کوچوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطلبون حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں. ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے وہ حلقے ہیں ذکر الہی کے، کن کن گھروں میں، کن کن مسجدوں میں، کن کن مرکزوں پر اور کن کن عمارتوں میں، کن کن حویلیوں میں، کن کن جگہوں پر حلقات قائم ہیں اللہ کے ذکر کے. اب ذکر کے یہ لفظ ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقات. اب ذکر کے حلقات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، کسی حلقے کی شکل میں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک حلقے کے طور پر اجتماعی، تو وہ بھی حلقہ ذکر ہے. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، درود و سلام کا حلقہ ہو، مجلس ہو، وہ بھی حلقہ ذکر ہے. یاد رکھ لیں، چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو آسمانوں پر بھی ایک حلقہ ذکر ہے جس کا صدر اللہ تعالیٰ ہے اور شرکاء فرشتے ہیں. بالائی کائنات میں، مالا اعلیٰ میں بھی ایک حلقہ ذکر ہے اور بڑا گوشہ درود ہے. سب سے بڑا کائنات کا گوشہ درود عرش بری پر ہے، عرش الہی پر. اور اس کا بانی، اس کا مؤسس اور اس کا صدر اور اس کا سربراہ اور نگران عظیم، نگران اعلیٰ خود اللہ رب العزت ہے. وہ درود پاک پڑھتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے شرکاء اس گوشہ درود کے کل ملائکہ. یہ قرآن مجید میں، اور مل کے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور پھر حکم دیتا ہے کہ ایمان والو، زمین پر تم بھی درود پڑھو، گوشہ درود قائم کرو، حلقات درود قائم کرو، اور ہمارے گوشہ اور حلقہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ملائکہ ہیں ایسے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ منعقد ہو رہا ہے، خواہ وہ
اللہ 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 کرنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، اسماء الہیہ کا حلقہ ذکر ہو، تلاوت قرآن کا حلقہ ذکر ہو، درس قرآن کا حلقہ ذکر ہو، حضور کے درود و سلام کا حلقہ ذکر ہو، واعظ و نصیحت کا، دین کی واعظ کا، نصیحت کا، رشد و ہدایت کا حلقہ ذکر ہو، جہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے، فہم دیا جا رہا ہے، یہ سب حلقات ذکر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حلقات ذکر میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور درود و سلام ہے۔ تو ان تمام حلقات کو تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ صحیح کسی اور سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ میں نے درود و سلام کے جو حلقات ہم قائم کرتے ہیں، یہ معنی حلق الذکر میں کیسے داخل کر لیا، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے تو ایک بات کر دی کہ درود و سلام اعلیٰ ذکر الہی ہے، اعلیٰ ذکر الہی ہے۔ یہ بات تو کئی استنباط کیا قرآن مجید سے، احادیث نبوی سے، مگر یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اس حدیث سے صریحاً درود و سلام کے جو حلقات ہیں ان کا اس حلق و ذکر میں شامل ہونا، اس کی تصریح اس حدیث پاک میں آئی ہے۔ یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو کسی گھر میں ایسا حلقہ ذکر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آج کا موضوع چونکہ درود و سلام ہے، حلقہ درود ہے، تو جہاں حلقہ درود منعقد ہے، جہاں مل جاتا ہے درود پاک کا حلقہ، تو اس میں ساتھ جا کے یہ ملائکہ ان کے ساتھ گھروں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ دیگر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں اپنی مراد مل گئی، جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ منزل مل گئی۔ تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جاتے ہیں اسی ذکر میں، درود پاک میں۔ تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت میں، اللہ کا ذکر کسی سبیل پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، واعظ اور خطاب ہو رہا ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو سماع میں شریک ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو درود و سلام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ مسند بزار کی روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا اتینا علی عباد من عبادک، باری تعالیٰ ہم آپ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے گروہ سے آئے ہیں، ایک بندوں کی جماعت کے پاس سے آئے ہیں، ایک بندوں کے حلقے سے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں اور عنایتوں نوازشوں کا ذکر کر رہے تھے، شکر گزاری میں تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ یہ لفظ ہیں اس حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہم اس حلقے سے آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِ